बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आज का मौजू 9 नवंबर के हवाले से, यौम इक़बाल के हवाले से है और इसमें मैं गुफ्तगू सिर्फ ख़ुद नहीं करूंगा बल्कि मेरे साथ एक मुनफरिद शायर, एक हिदायतकार, एक ड्रामा नवीस और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जिसे सदारती अवार्ड भी मिला, वो मौजूद है, यानी अयूब खावर। हम इस गुफ्तगू में जनाब अयूब खावर से बात करेंगे। क्या यौम इक़बाल जिस अंदाज़ में हमें मनाना चाहिए हम उसी अंदाज़ में मना रहे हैं, या हम कहीं अपनी कोताही का मुज़ाहरा करते हुए असल राह से भटक गए हैं। आइए अयूब खावर से। जनाब अयूब खावर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ INN के इस प्रोग्राम में। बात सीधी सी है कि आज यौम इक़बाल है। हम यौम इक़बाल बड़े शान शौकत से मनाते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि शायर मशरिक़, मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़क्किर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नज़रिया जो है उसकी बुनियाद जो है इक़बाल हैं, अल्लामा इक़बाल साहब। हमारे सियालकोट जैसे एक छोटे शहर में वो पैदा हुए और उसके बाद जितनी उन्हें तालीम हासिल की, दुनिया घूमी, सब कुछ किया, लेकिन क्या हम उनका हक़ अदा कर रहे हैं? क्या जो इक़बाल थे हम अपनी नई नस्ल को उनसे उसी तरह मुतारिफ़ करा रहे हैं जिस तरह उनका हक़ था, या जितनी उनकी खिदमात हैं? देखें, आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान हो, भारत हो, ईरान हो या तुर्की हो, सब के सब जो हैं वो कहते हैं इक़बाल हमारा है। यानी अगर आप ईरान जाएं और ईरान जाके कहें कि आप मैं लाहौर से आऊँ तो फ़ौरन कहेंगे वो इक़बाल लाहौरी के शहर से। तो फिर आप ये सोचें, इसे तुर्की में देखें आप तो मौलाना रूम के जितने वो मोतक़िद थे, या अल्लामा साहब उनको कहते हैं मेरे रूहानी उस्ताद हैं वो, तो मौलाना रूम के हवाले से उन्होंने जब बातें की तो तुर्की ने उनको इतना ऑन किया कि मौलाना रूम का जहाँ मज़ार मुबारक है उसके साथ उन्होंने एक अपना मज़ार बनाया है, मरकज़ इक़बाल। वाह, मरकज़ इक़बाल, जबकि इक़बाल जो हैं वो लाहौर में सो रहे हैं और बड़ी अहम जगह पे सो रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को वहाँ ले आना भी नहीं पसंद करते, या हम उनको दिखाना नहीं पसंद करते, या वो हमको बताएं। ये क्या हमारा तज़ाद बयानी है, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली रूमी साहब के हवाले से और इक़बाल साहब के ताल्लुक़ के साथ जो आप एक अभी रेफरेंस दिया आपने तुर्की का, तो आप तुर्की को देख लें कि तुर्की ने इन दोनों शख्सियात को अपने किरदार का हिस्सा किस हद तक बनाया है, रूमी और इक़बाल को। यस, उसकी एक मिसाल भी अतुर्गुल, उन्होंने आज की नस्ल को एक ऐसे लेवल पर लाने के लिए कि जहाँ से एक और नई मंजिल की तलाश में वो आगे बढ़ें, एक ड्रामा। तो हमारे यहाँ तो एक ज़माना था कि हमारी तहज़ीब और सकाफ़त और वैल्यूज़, पाकिस्तान टेलीविज़न उसकी अक्कास थी, जिम्मेदारी थी उसकी, लेकिन अब वो नहीं, वो ख़त्म हो गया सब कुछ। अब हम अच्छा, इसी बात को अगर देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न हो या पाकिस्तान रेडियो हो, यौम इक़बाल के हवाले से वो खुसूसी ड्रामे भी करता था, वहाँ नज़में भी पढ़ी जाती थी, वहाँ गीत भी गाए जाते थे, वो सारी बातें होती थी। अब वो कुछ भी नहीं है। ये क्या एक्चुअली बात ये है कि ये जो फ़राइज़ है ना, ये फ़राइज़ में शामिल हो गया हमारे कि हमने यौम वफ़ात मनाना है या हमने यौम पैदाइश मनाना है। हम एक्चुअली होता क्या है कि हम उनकी कब्रों पे चिराग जलाने के लिए खून दिल नहीं शामिल कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ रवायात बना के बैठे, बस हमने पानी डाल दिया उसमें, जो बाकी पहले कुछ थोड़ा बहुत तेल था उसके अंदर कुछ पानी डाल दिया हमने। वो पानी भी हमारा मिला जुला पानी है, असल और एक्चुअल पानी जो है ना वो भी नहीं है। मुझे इस बात पर बड़ा वो अफसोस भी होता है कि हम हर साल उनको ज़िंदा करते हैं और फिर उसी शाम को उनको मार देते हैं। यानी 9 नवंबर को जब हम यौम इक़बाल मनाते हैं, उनकी सालगिरह मनाते हैं, 143वीं सालगिरह इस दफ़ा भी मनाई जा रही है, बड़ी तक़रीबात हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन शाम को हम उनको दफना के सोते हैं। दफना के सोते हैं और बाकायदगी से एक साल के लिए उनको खुदा हाफिज़ कह देते हैं हम। बात यह ना कि जब तक आप उनकी तालीमात को देखें ना, एक वाहिद गालिबन एक वाहिद मुफक्किर थे वो, जिनका बराह रास्त फ़िलासफ़ी से और लिटरेचर से ताल्लुक़ था, और एक कायद आज़म थे। तो ये दो, एक बाबाए कौम, एक रूहानी बाप, और एक बाबाए कौम और एक दानाए कौम। तो वो अच्छा, उनकी एक वो थी ना, एक यानी बेहतरीन किस्म की तरकीब। अच्छा,
اس نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے ہیں اور ہم کس کس طرح کب اور کیوں جا کے ان جگہوں کو ہم اپنے قبضے میں کریں. ہم نہیں کر سکے. ہمارے اندر وہ شوق تھا نہ وہ ذوق تھا. ہم سیاست جو آج جس طرح کی ہے نا، میں مانتا ہوں کہ اس وقت سیاست اتنی اتھلی نہیں تھی، گدلی نہیں تھی، مانتا ہوں. اسی وجہ سے پاکستان ہمیں لیکن فعال تھی تو پاکستان بنا نا، فعال تھی تو تقسیم ہند ہوئی. دیکھیں 1930 میں علامہ اقبال نے جب صدارت کرتے ہوئے الہ آباد میں جو خطبہ دیا ہے وہی ہماری اساس ہے، وہی ہماری بنیاد ہے. لیکن اس اساس کو اصل میں پتہ کیا ہے، مثلا آپ مجھے ایک بہت اہم امانت دیتے ہیں کہ ایوب خاور صاحب یہ فلاں شخص تک پہنچانا ہے، آپ نے میری ایک یہ امانت ہے ان تک پہنچا دینا. وہ ایک ایسی ہی یعنی میں مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ امانت میں نے وہاں پہنچائی نہیں ہے، وہ کہیں رستے میں کہیں مجھ سے کھو گئی ہے. اور اگر کہیں پہنچانے کی باری بھی آئی تو اس میں تقسیم در تقسیم کر کے ہم نے پہنچا دیا. تقسیم در تقسیم کرتے کرتے کچھ بھی نہیں رہا نا اس میں. ہاں تو بچا ہی کچھ نہیں. وہ پوٹلی میں جو کچھ تھا وہ سب ہم نے صرف پوٹلی خالی پہنچا دی کہ یہ فلانے صاحب نے دی تھی، یہ آپ تک ہے. یعنی ہم اصل جو بنیاد تھی پاکستان کی، جو مفکر پاکستان نے جس بات میں مسلمانوں کو ایک الگ سرزمین کی بات کی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، ہم بعد میں آنے والوں نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے. ہاں، اور اگر ہم نے بظاہر کیے بھی ہیں نا تو وہ صرف ہم نے ایک طرح سے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے. ہم جس طرح ذمہ داری نہیں سمجھے، ہم جس طرح نمازوں میں تہہ دل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح ہم فرض ادا کرتے. حاضری لگوا لی ہم نے. حاضری لگوا کے وہ ہوتا ہے نا کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں، کلاس نہیں پوری لیتے، کسی نہ کسی طرح سے وہ نکل جاتے ہیں، حاضری لگوانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو ہم حاضری لگوانے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں وہاں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک افسوسناک ایسی افسوسناک بات ہے کہ جس نے میری نسل، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے گریجولی اب یہ 72 سال اضافہ کیا، اس میں ہو رہے، تضادات کا بھی اضافہ ہوا. 72 سال میں ہم نے بددیانتی کا بھی کھویا اضافہ ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے. مطلب بددیانتی کا بھی اضافہ کیا، تضاد میں بھی اضافہ ہر کیا، چیز میں جھوٹ بولے تو ہم بولتے ہی چلے گئے، سب کچھ سچ کی بات ہی نہیں کی. ایگزیکٹلی بلکہ شمع ہی نہیں جلائی سچ کی. شمع میں موم بھی اصلی نہیں ہے، دیا ہے تو دیے میں تیل اصلی نہیں ہے. تو اصلیت جو ہے نا، وہ اگر بیسک اسٹرینتھ آپ کی کیا ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے. تو ضمیر ہے ہی نہیں، لفظ موجود ہے، اصل موجود نہیں ہے. سو افسوس ہوتا ہے. تو اس اصل کی تلاش میں میں اور آپ تقریباً زندگی گزار ہی چکے ہیں، ہمیں نہیں ملا. تو ہم اپنے آنے والی نئی نسل کو کیا دیں گے؟ نئی نسل کو اب ہمارے پاس دینے کو سچی بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے. جنہوں نے دینا تھا وہ گریجولی بے اثر ہوتے چلے گئے. سیاست خباثت کی حد تک چلی گئی اور دیانت جو ہے وہ بدیانتی میں بدل گئی. سو بات آپ بہت ہی یعنی بہت دل سے جارحانہ انداز میں ایک تقریر فرما رہے ہیں، لیکن اس میں اثر کوئی نہیں ہے. اثر اس لیے نہیں کہ وہ دل سے نہیں نکل، روح سے نہیں. اثر اس لیے کہ ہم جن کی زبان میں اثر تھا، جس طرح جن کے کلام میں اثر تھا، ہم ان کا کلام تو پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں مطلب دل سے بات نہیں، ادائیگی نہیں کر رہے ہیں. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم میں ہے ہی نہیں. تو ہم اپنے آپ میں بھی تلاش کریں گے، نہیں ملے گی ہمیں. یہ افسوسناک بات ہے اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، مایوس کن بات ہے یہ. لیکن مایوس ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کہیں سے ایسی کوئی صورتحال ایسی نکال، مایوسی تو گناہ ہے، بالکل صحیح ہے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے. دیکھیں تقسیم ہند جب ہوا تب بھی لوگ بڑے مایوس تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ قائد اعظم کیا کریں گے اور فلانا کیا کرے گا، اور ہندوؤں کی جس طرح چال چل رہی تھی ان کی، اور جو گاندھی صاحب کام کر رہے تھے جس انداز میں، اور ان کے پاس پیسوں والے لوگ بھی تھے، اور یہاں مسلم لیگ ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا. لیکن علامہ اقبال نے جو ایک راستہ دکھایا تھا، جو ایک چراغ روشن کیا تھا، جو ایک سوچ دی تھی، اس پہ جب آگے بڑھے
تو ناامیدی ختم ہوگی نا. دیکھیں ہاں ایک ریاست بن گئی exactly. نا, ایک الگ خطہ آ گیا. میری بات آپ نے ناصر, آپ میری بات سنیں. ہم نے پاکستان حاصل کر لیا 1954 میں جا کے آپ کے پاکستان کا ترانہ بن رہا ہے. جی 47 48 49 50 51 52 53 54 7 سال تو کلیئر ہیڈڈ کتنے تھے, کون تھے, تھے بھی کہ نہیں تھے؟ اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے تو آپ کی نہیں, لیکن وہ بات تو قائد اعظم کو بھی پتا تھی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, الیکشن کے وقت بھی کہا تھا, بعد میں بھی کہیں نہ کہیں اشارہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. جی حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ارد گرد کتنے منافق ہیں اور کون کون ہیں. تو یہ تو پھر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم ترین حصہ ہے یہ منافقت اور کھوٹا سکہ اور یہ سارا کچھ. اچھا نہیں, لیکن دیکھیں اگر آپ علامہ کو ذرا سا بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو کچھ بھی نہ کریں, بڑے آرام سے چیزیں دیکھیں, تو بال جبریل میں جہاں وہ مسجد قرطبہ کی دعا دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو پوری قوم کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اس میں سے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو مسجد قرطبہ سے. میرے دماغ میں تھا, آپ نے اچھا وہ یاد دلا دیا مجھے. یہ ایک طویل نظم ہے اور مسجد قرطبہ دراصل ایک علامت رہی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں, شجاعت کی, اسلام کی, اور تہذیب کی, اور مرکزیت تمدن کی, اور مرکزیت کی. مرکزیت کی. جی تو پتہ ہے سب کو, دہرانے کی ایسی کوئی خاص بات نہیں, لیکن پھر بھی میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب یہ گئے اسپانیہ تو اس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی. تو وہ جو شکوہ کا عالم ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اب وہاں پر میرا خیال ہے کہ جیسے بیت المقدس والا معاملہ, جی جی, تو اسی طرح اس مسجد قرطبہ کے میں معاملہ ہوا. وقت عجیب و غریب قسم کی, یعنی وقت انتقام کے طور پر بھی بعض اوقات ایسے حالات پیدا کرتا ہے, جی کروٹ لے جاتے ہیں, کروٹ لیتا ہے. تو بیسیکلی جو چیز علامہ نے اس نظم کے اندر, جو بنیادی جوہر ہے اس نظم کا, وہ ہے شوق, عشق. اور وہ شوق جو ہے عشق کا. عشق اپنی جگہ پر ایک ایسی اینٹیٹی ہے کہ وہ آپ کے سامنے آنکھ نہیں کھولے گا جب تک کہ آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا اس کے قریب جانے اور اس کے اندر تک. میں نے ان کا ہر چیز فنا ہے, فنا کی بات کی انہوں نے. وہ یعنی اول و آخر فنا, ہاں, باطن و ظاہر فنا. جی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک چیز کہی ہے, اول و آخر فنا, باطن و ظاہر فنا, نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, یہ تو ایمان ہے ہمارا. لیکن اگلے 2 مصرے بھی پڑھوں گا کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام. جی, ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. واہ, تمام سے مراد مکمل. ہاں مکمل, منزل تک پہنچا, تکمیل. ہاں تکمیل. تو مرد خدا کو ڈھونڈنے نکلو گے تو نہیں ملے گا, جن کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں نا. لیکن عشق کی ضرورت ہے, اس میں لگن کی ضرورت ہے, اس میں پیار, عشق کو آگے ہی کی ضرورت ہے, تب ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. جی. اور دیکھو نا, قائد اعظم اور خود علامہ, یہ مثالیں ہیں اسی عشق اور آگہی کی مثالیں ہیں. لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک شاید نہیں رہنا باقی ہے نا. کیوں کہ شوق بیسیکلی نہیں رہا. آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, ایک باہر جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو وہ ہے ہی نہیں, کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. مطلب آپ کی سیاسی جو ایک بساط ہے اس کے مورے کیسے عجیب و غریب. ہمارا پہلے وزیر اعظم بھی قتل ہوا, ہماری پہلی خاتون وزیر اعظم بھی قتل ہوئی, کیا ہم نے. تو وہ جو بات اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ شوق اور آگہی, وہ کہتے ہیں شوق میری لے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے. نئے میں ہے آواز میں, ہاں جی, لے میں ہے. شوق میری لے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے.
تو اللہ کا جو نغمہ، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں ہاں صحیح ہے صحیح. یہ تو خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ کس حد تک ہے، کس لیول تک ہے کہ آپ کے اندر وہ جرت پیدا ہو کہ آپ یعنی بے تلوار ہیں اور آپ کو کوئی قدم نہیں آگے بڑھا سکتا آپ کے آپ تک پہنچنے کے لیے. دوسری بات، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، ماشاء بالکل صحیح. وہ مطلب ہاں اس کی زرہ لا الہ، اس کی زرہ لا الہ ہے، وہ لوہا نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں. سایہ شمشیر میں اس کی پناہ، شمشیر کے سائے میں اس کی پناہ ہے، جی چھت مٹی کی نہیں، ہاں ہاں. ہے نا. اور دوسری ایک اور بات اس میں، ایک اور اینگل ہے اس کا، اس نظم کا، کہ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ. بے شک. عقل کی منزل، یہ صرف عشق وشق نہیں، نہیں عقل آ گئی، ہاں وہ جو ہم ہاں بات کرتے ہیں. عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. کون؟ مسلمان، وہ جس کا ذکر علامہ کر رہے ہیں، جو ہمارے درمیان کہیں موجود نہیں ہے. یہ صورتحال جو ہے نا، یہ ایک مجھے تو ایکچولی مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. ڈیفینیٹلی میں اس میں کوئی انکار نہیں کروں گا اس بات سے. اور اس میری لیے کہ ہم تو عام آدمی کی حیثیت سے، عام آدمی کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. بالکل بالکل، ہاں ایگزیکٹلی. تو ایک نظم جو میں نے کہیں اس وقت میرے سامنے تھی، کہیں اس کو کاٹ دینا. علامہ اقبال کے بارے میں ایک نظم ہے. علامہ اقبال کے بارے میں نہیں، بلکہ ہم وہ پیغام یا وہ جو انٹلیکٹ یا وہ آگہی یا وہ عشق یا وہ شوق جس کی بات ابھی ہم کر رہے تھے، جو اصل بنیاد تھی ان کی بنیاد تھی، وہ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اگر ہم اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں نا، تو اس کو ٹچ نہیں محسوس ہوتا ہمارا، کیونکہ ہماری ٹچ میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، ہاں وہ آگ نہیں ہے، وہ سوچ تپش نہیں. بالکل صحیح، وہ تپش لیول نہیں ہے. ہاں سوچ. تیرے دیکھے ہوئے خواب کی قوسیں نہیں کھلتی. یہ علامہ اقبال خواب دیکھا تھا، ہاں، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے. تیرے دیکھے ہوئے ایک خواب کی قوسیں نہیں کھلتی، یہ مٹی اور اس مٹی کی خوشبو جاگتے سوتے کسی شوریدہ سر کے راستے میں چپ کھڑی ہے. ہاں مگر شوریدہ سر آنکھیں نہیں کھلتی. ہاں ہاں، کوئی شوریدہ سر ہے بھی تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں. آنکھیں نہیں ہیں. بالکل. تیرے دیکھے ہوئے خواب کی قوسیں نہیں کھلتی. اور اگلا پورشن ہے کہ کبھی گرد سفر میں پاؤں باندھے، کبھی گرد سفر میں پاؤں باندھے ناتواں ہاتھوں کو، کبھی گرد سفر میں پاؤں باندھے ناتواں ہاتھوں کو پھیلائے کسی دہلیز پر جھکتے، کسی دہلیز پر کشکول جاں کو توڑتے، چھلنیوں میں پانی بھرنے کی روایت کی طرح اپنے دریدہ دامنوں میں تیری سوچوں کے مہکتے پھول بھرنے کی تمنا اب بھی ہے. یار کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہاں بڑی تمنا ہمیں، تمنا ہے. ہاں ہاں، وہ تمنا کیسی ہے لیکن جو آپ کو بدلتی نہیں ہے، جی جی، جو جذبے کی شکل میں سامنے نہیں آتی، جس میں عشق نہیں، عشق اور عقل، کمٹمنٹ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. ناتواں ہاتھوں کو پھیلائے کسی دہلیز پر جھکتے، کسی دہلیز پر کشکول جاں کو توڑتے ہیں، چھلنیوں میں پانی بھرنے کی روایت کی طرح اپنے دریدہ دامنوں میں تیری سوچوں کے مہکتے پھول بھرنے کی تمنا اب بھی ہے. تمنا اب بھی ہے، لیکن ہماری ناتواں پوروں سے اس صدیق موسم زار کی باہیں نہیں کھلتی. ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں، طاقت ہی نہیں تو پھر کیا؟ ہمارے دماغ میں طاقت نہیں ہے. اگر ہے تو وہ کسی اور کام کے لیے چھوڑ رکھی ہے ہم نے، وہ طاقت یا وہ ذہانت یا وہ کیپیبلٹی، وہ ذاتی معاملات اپنے، ہم نے اپنے آپ کو بس اپنے آپ کو رکھنا ہے. بس ادھر ادھر جو کچھ بھی ہے وہ بے شک صحرا ہو جائے، لیکن میں اکیلا ہوں، میں میرے پاس وہ سب کچھ جی ہے نا. جی ناظرین کرام، سبق مل گیا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا، عقل سے کام لینے کا. تو ناظرین پیغام مل گیا کہ یوم اقبال صرف یوم اقبال نہ منائیں، بلکہ یوم اقبال پر اقبال کی فکر کی بھی آپ فکر کریں.
اور ہمیں فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک ایسا علامہ محمد اقبال جس نے ایک سوچ دی، ایک راستہ دیا، ایک بنیاد بنائی، ہمارے نظریات کی آزاد ریاست کی بات کی، اور پھر آزاد ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم اپنے علامہ اقبال کو بھول جائیں، ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، ہم لاہور میں ہوتے ہوئے بھی اقبال لاہوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے نہ جائیں، یہ ظلم ہے۔ یقیناً ہم اپنے ساتھ اور اپنی نسل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اکابرین کو، ہمارے دین کو کبھی فراموش نہ کریں۔ انہی کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں ایک آزاد ریاست ملی ہے، ہمیں آزادی کی فضا میں آنکھیں کھلنے کا موقع ملا ہے، تو ان کو ہم فراموش کریں گے تو یقیناً زیادتی ہوگی۔ یہی آج کی بات تھی، اور 9 نومبر کے حوالے سے، یوم اقبال کے حوالے سے پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ INN کی اور ناصر نقوی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔